काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ और परवरदिगार आलम की दी हुई तौफीक से हम पढ़ रहे हैं शरह नहजुल बलागा, कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जिल्द दोम में से दूसरी जिल्द में से खुतबा नंबर 23, पेज नंबर है 57। आइए इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्तश्तमिलु अला तहज़ीबिल फ़ुक़राए बिज़्ज़ुहद व तादीबिल अग़नियाए बिश्शफ़क़ा, जिसमें ये वो खुतबा है कि जिसमें फ़ुक़रा और ज़ुहद और सरमाएदारों को शफ़क़त की हिदायत दी गई है। फ़ुक़रा को ज़ुहद और सरमाएदारों को शफ़क़त की हिदायत दी गई है। इसका पहला हिस्सा शुरू होता है अम्मा बअदु फ़इन्नल अम्रा यंज़िलु मिनस समाई वल अर्द, यहाँ से शुरू होता है और ख़त्म होता है व इन्नल माला वल बनीना हर्सुद दुनिया वल अमल सालिहा हर्सुल आखिरती वक़द यजमाउ अल्लाहु ताला ली अक़वाम, यहाँ पे ख़त्म होता है। हर शख्स के, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं आइए। हर शख्स के मक़सूम में जो कम या ज़्यादा होता है, इसे लेकर फरमान क़ज़ा आसमान से ज़मीन पर इस तरह उतरता है जिस तरह बारिश के क़तरात। लिहाजा अगर कोई शख्स अपने किसी भाई के अहलो मालो नफ्स में फरावानी और वसत पाए तो ये चीज़ें उसके लिए कबीदगी खातिर का सबब ना बने। खुतबे की सनद क्या है? हाशिये में लिखा हुआ है कि इस खुतबे के बाज़ हिस्सों को मरहूम कुलैनी ने किताब काफ़ी जिल्द 5 पेज नंबर 56 पर इमाम हसन मुज्तबा से नकल किया है और इसके बाज़ हिस्सों को मसादिर नहजुल बलागा के मुताबिक नसर बिन मज़ाहिम ने सिप्पीन में और इब्ने अब्दुल्बा ने अब्दुल फरीद में और ज़रमख़शरी ने रबीउल अबरार में शामिल किया है। हम आ गए हैं पेज नंबर 58 पर। जब तक कोई मर्द मुसलमान किसी ऐसी ज़लील हरकत का मुर्तकिब नहीं होता कि जो ज़ाहिर हो जाए तो इसके तज़किरे से इसे आंखें नीची करना पड़े और जिससे ज़लील आदमियों की जुरात बढ़े, वो इस कामयाब जवारी की मानिंद है जो जुए के तीरों का पासा फेंक कर पहले मरहले पर ही ऐसी जीत का मुतवक्का होता है जिससे उसे फ़ायदा हासिल हो और पहले नुकसान भी हो चुका है तो वो दूर हो जाए। इस तरह वो मुसलमान जो बददियानती से पाक दामन हो, अच्छाइयों में से 2 अच्छाइयों में से एक का मुंतज़िर रहता है, या अल्लाह की तरफ से बुलावा आए तो इस शक्ल में अल्लाह के यहाँ नेमतें ही इसके लिए बेहतर हैं। तो इस शक्ल में क्या है? अल्लाह के यहाँ की नेमतें ही उसके लिए बेहतर हैं। और या अल्लाह की तरफ से दुनिया की नेमतें हासिल हों तो इस सूरत में इसके पास माल, औलाद, इसका दीन और इज़्ज़त नफ्स भी बरकरार रहे। बेशक माल और औलाद दुनिया की खेती और अमल सालेह आखिरत के कश्तजार है। बाज़ लोगों के लिए अल्लाह इन दोनों चीज़ों को यकजा कर देता है। यहाँ पर मैं एक दुआ करूँ कि परवरदिगार आलम मौलाए कायनात के सदक़े में हमारे लिए दोनों चीज़ों को यकजा कर दें, इस दुनिया में भी साले रहें और इस दुनिया में भी सुकून की और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें।
اور آخرت میں بھی خاتمہ اہل ایمان پہ ہو انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب دیکھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ اس خطبے کے پہلے حصے میں امام علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان رزق اور روزی کی تقسیم کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ تدبیر الہی کی ایک بنیاد ہے، اور پھر آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو دوسرے پر برتری حاصل ہو جائے تو اس سے کینہ و حسد نہیں کرنا چاہیے، اور جب کوئی صاحب مال و ثروت ہو جائے تو اسے مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے دین و ایمان کو مال و زر پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت لوگوں کو خلوص نیت اور شفاف عمل کے ساتھ تمام ریاکاری اور بڑا پن دکھانے سے پرہیز اور تقوی الہی کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ خطبے کے تیسرے حصے میں کچھ اجتماعی مسائل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ان میں سے من جملہ خاندان کے افراد کے درمیان رابطوں کا سلسلہ، اور ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرنے والے اپنے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کی طرف اشارہ بھی فرماتے ہیں، اور اس مسئلے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے رشتہ داروں اور خاندان اور قریبی لوگوں سے میل جول میں بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو وہ مشکلات کے وقت تنہا رہ جائے گا اور ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پیج نمبر 59، شرح و تفسیر۔ مصلحت الہی کے آگے سر تسلیم خم۔ اس خطبے میں امام ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو انسانی معاشرے کو مہذب بنانے اور آرام و سکون پہنچانے میں بہت مؤثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بشر کی اجتماعی زندگی خود بہت بڑی برکتوں کا سبب ہے۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ علمی و صنعتی اور اجتماعی مسائل کے اعتبار سے بعض عمدہ اور اہم کامیابیاں انسانوں کو نصیب ہوئی ہیں، اور اسی کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف ان تمام برکات کے ساتھ اہم مشکلات بھی وجود رکھتی ہیں، جن کے حل نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ تمام مثبت آثار نابود ہو جائیں۔ من جملہ ان میں سے ایک، انسانوں کے درمیان استعداد اور شرائط جسمی، روحی، فردی اور اجتماعی اعتبار سے ہر جگہ فرق موجود ہے، اور یہی چیزیں مادی و مالی امکانات میں زیادہ فرق ڈالنے کے اسباب میں سے بھی ہیں۔ یہاں پر جو افراد پیچھے رہ جاتے ہیں وہ مختلف وسوسوں میں گرفتار اور منفی اثرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں یا وہ پانی میں کود کر یا خودسوزی کے ذریعے خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال و حرام کے حوالے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور مادی اعتبار سے خود سے آگے نکل جانے والوں کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسی آزمائش و امتحان ہے کہ جس کے اختتام کا کوئی پتہ نہیں، یا وہ کلی طور پر مایوس ہو کر کام چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کے دل میں حسد کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، اور جس گروہ کی وجہ سے وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں ان سے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف جس گروہ کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے، ممکن ہے وہ لوگ بھی غرور و تکبر، سرکشی جیسے مفاسد میں مبتلا ہو جائیں جو آدمی کو بہت جلد ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ان تمام مفاسد کی روک تھام کے لیے آیات و روایات میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کمی و زیادتی ایک ایسے حکیمانہ پروگرام کے ساتھ ہے جو خداوند متعال کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ چیز بغیر وجہ اور حساب و کتاب کے نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس تقسیم بندی کا راز ہم بندگان الہی کے لیے بہت سے امور میں پوشیدہ ہو، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ جس چیز کو خداوند حکیم و رحمان و رحیم نے ہمارے لیے ترتیب دیا ہے اس سے راضی ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو مسائل کا چہرہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے، اور ہمارے جسم و روح کو ایک گہرا سکون، آرام اور اطمینان اپنے دائرے میں لے لیتا ہے۔ پیج نمبر 60۔ اور تمام منفی اور غیر مہذب اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی دلیل کی بنا پر مسئلہ تسلیم و رضا، بالخصوص رزق کی تقسیم کے حوالے سے روایات اسلامی میں مفصل اور تاکیداً بحث کی گئی ہے۔
اس مقدمے کے خلاصے کے لیے خطبے کی تفسیر کی طرف پلٹتے ہیں کہ جہاں امام بھی خصوصی طور پر خطبے کے اس حصے میں نفوس کی تربیت اور اجتماعی مفاسد میں سے اہم خرابیوں کے خاتمے کے لیے وقت کے ساتھ دقت کے ساتھ اسی معنی و مفہوم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطع ترات المطر إلى كل نفس بما قصیر لہا من زیادت اور نقصان۔ جان لو پروردگار کی بخشش بارش کے قطرات کی مانند آسمان پہ سے زمین پر نازل ہوتی ہے اور ہر کسی کو اس کے مقدر کے مطابق کم یا زیادہ حصہ ملتا ہے۔ یہاں بارش کے قطرات سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ بہت عمدہ تشبیہ ہے، کیونکہ بارش کے چھوٹے چھوٹے نرم قطرات حکم الہی سے زمین کے مختلف حصوں میں نازل ہوتے ہیں، اور اسی طرح رزق الہی بھی پروردگار عالم کی رحمت و برکت سے انسانی حیات کو جلا بخشنے کے لیے نازل ہوتا ہے۔ دونوں میں مکمل فرق ہے۔ بارش زمین کے بعض حصوں میں اس قدر برستی ہے کہ ندی نالوں سے زیادہ مقدار میں پانی بہنے لگتا ہے، اور بعض مناطق میں پورے سال میں بہت کم بارشیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام اس گفتگو کے نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں، بنا بری جب بھی تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مال و متاع و اولاد اور جسمانی لحاظ سے قوی اور برتر دیکھے، اس وقت تمہیں ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں حسد و کینہ و دشمنی کی وجہ سے رحمت پروردگار سے یاس و نا امیدی اور مصلحت الہی کی نسبت بری سوچ پیدا ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ غفیرتا غفرہ کے مادے سے کسی چیز کو چھپانے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ عربی میں جو امام نے فرمایا ہے وہ عبارت کچھ یوں ہے، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرَةً، تو اس کو یہ کہا ہے کہ غفیرہ غفر کے مادے سے اس کے معنی ستر پوشی ہیں، اسی لیے گناہوں کی بخشش اور چھپائے جانے اور عفو و درگزر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور مال کی زیادتی بھی انسانی زندگی کے بیشتر حصوں کو اور کبھی عیوب بھی اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، اس لیے اسے غفیرہ کہتے ہیں۔ پروردگار سے یاس و نا امیدی، ہم پڑھے تھے غفیرہ غفرہ کے مادے سے کسی چیز کو چھپانے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اس وجہ سے سر کے بالوں کو جو کندھے اور کانوں کو چھپا دیتے ہیں غفیرہ کہتے ہیں، اور پروردگار کا عفو و درگزر جو گناہوں کو چھپا دیتا ہے غفران کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس نقطے کو بیان کرنا مقصود ہو کہ دنیا کا مال و ثروت معمولاً انسان کو غافل کرنے والا ہے۔ پیج نمبر 61۔ یہاں تک کہ انسان کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے، اور کلمہ غفیرہ کے جو معنی یہاں لیے گئے ہیں وہ مال و ثروت کی کثرت ہے، ضمناً یہاں کلمہ فتنہ امتحان کے معنی میں نہیں ہے، جبکہ بہت سارے موارد میں اسی معنی میں آیا ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد ایک ایسی چیز ہے جو دھوکہ و فتنہ و فساد کا سبب بنے، اور وہ ایسے برے اثرات اور منفی صفات ہیں جو تہی دست افراد میں مالدار لوگوں کے مقابلے میں پیدا ہوتے ہیں، مثلاً بغض، حسد، نفرت، دشمنی وغیرہ۔ اس کے بعد امام عالی مقام تہی دست صابر اور شاکر افراد کی دلجوئی کے لیے ایک مدلل مطلب کو بیان کرتے ہیں، فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَخْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ۔ بس جب تک میں نے عبارت کا شروع کا حصہ پڑھا ہے، بس جب تک کوئی مرد مسلمان ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا جو ظاہر ہو جائے، جس کے تذکرے سے اسے آنکھیں نیچے کرنی پڑیں اور جس سے ذلیل آدمیوں کی جرات بڑھے، وہ اس کامیاب جواری کی مانند ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے مرحلے پر ہی ایسی جیت کی توقع کرتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو، اور پہلے اسے نقصان بھی ہو چکا ہو تو اس کا ازالہ بھی ہو جائے۔ اس عبارت میں مولا کائنات نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کانا کل فالج۔ فالج
مادہ فلک سے ہے اور لغت میں اس کے دو معنی ہیں، ایک غلبہ اور کامیابی میں ہے، دوسرے دو چیزوں کے درمیان فاصلے کے معنی میں آیا ہے، اور خطبے میں بھی فتح و کامیابی ہی بیان ہوا ہے۔ سیاح اللغتہ میں بھی فتح و کامیابی میں بیان ہوا ہے اور خطبے میں بھی اسی معنی میں آیا ہے۔ اچھا، ایک لفظ اور اس حصے میں بیان کیا گیا ہے، کانا بالفالجی فالجل یاسر الذی ینظر اول فوزۃ من قداحہ۔ تو اب ان سب الفاظ کے معنی ہیں یہاں پر حاشیے میں۔ یاسر یسر کے مادے میں سے ہے اور آسانی و سہولت کے معنی میں آیا ہے۔ میسرا و یسار راغب اصفہانی نے مفردات میں کہا ہے کہ بے نیازی اور دولت و ثروت کے معنی میں ہے، اور جہاں لوگ قسمت آزمانے اور جوا کھیلنے کے لیے پیسے دیتے ہیں یا لیتے ہیں، میسر کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ خطبے میں یاسر جو خصوصی طور پر آیا ہے اور مورود بحث ہے، قسمت آزمائی اور جیت کے معنیوں میں ہے۔ قدح جو ہے وہ قد کی جمع ہے اور اس کے معنی بغیر پھل کا تیر ہے۔ اسے تراشنے سے پہلے پھل تیر میں جوڑ دیا جائے۔ اس کے اصل معنی کسی کو شکست یا کسی چیز کو عیبدار کرنا ہے، اور بغیر پھل کا تیر عموماً اسی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے اسے قدح کہا گیا ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے، یہ ہم نے میننگ جو ہے الفاظ کے معنی پڑھے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْمَرْءُ مُسْلِمٌ بَرِيءٌ مِنَ الْحَيَاةِ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ أَحَدَ الْحُسْنَيَيْنِ أَمَّا دَاعِي اللَّهِ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ وَإِمَّا رِزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَمَالٍ وَمَعَهُ دِينُهُ وَحَسْبُهُ۔ اور جو مسلمان امانت الہی میں خیانت نہیں کرتا، وہ خداوند متعال کی جانب سے دو خوبیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، یا تو وہ دعوت الہی کے قبول کرنے والوں میں سے ہے کہ اس کی عمر نیکیوں میں گزرتی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، ایسی صورت میں اسے اللہ جزائے خیر عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ اسے دیتا ہے وہ اس کے سب سے بہتر ہے، جس کے نتیجے میں خدا وسیع رزق اور اولاد سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اسی میں اس کا دین اور شخصیت محفوظ ہے۔ پیج نمبر 62۔ لیکن ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ان المال والبنین حرث الدنیا والعمل الصالح حرث۔ مال و ثروت و اولاد اس دنیا کی کھیتی ہے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری عمل صالح اور نیک کام آخرت کی کھیتی۔ وقت یجمعوها اللہ تعالی لاقوام۔ خداوند متعال کبھی کسی گروہ یا جماعت کو نعمتهای دینوی اور آخروی دونوں سے بہرہ مند کرتا ہے۔ امام دراصل اپنے اس پسندیدہ اور دل پذیر تجزیے میں اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور تقدیر میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ برائیوں اور ذلت و خواریوں کے کاموں میں کہیں مبتلا نہ ہو جو اس کی شرمندگی اور عاجزی کا سبب بنتے ہیں، اور برائی کے لیے مثال بن کر اپنی شخصیت لوگوں کی نظروں میں بالکل گرا دیتا ہے۔ اس بنا پر جب انسان پاک رہے اور صاف ستھری زندگی گزارے تو بلند و بالا تقدیروں میں سے ایک اس کے انتظار میں ہے، یا تو اپنی عمر کو نیک نامی کے ساتھ تمام کرتا ہے اور رحمت الہی کی طرف بے مثال انعام و اکرام کے لیے دوڑ پڑتا ہے، یا اس جہاں میں اپنی عمر کے کسی حصے میں مادی انعام و اکرام سے بہرہ مند ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کی نعمات الہی سے مستفید ہوتا ہے۔ اہم نکتہ، نہج البلاغہ کے بہت سے مفسرین کو ایک اہم نکتے نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک مومن چاہتا ہے کہ ہر حال میں کامیابی و خوشحالی اور لطف و رحمت پروردگار اس کا شامل حال رہے۔ اسے فالج یاسر سے تشبیہ دی ہے۔
بعض مفسرین نے اس تعبیر کو یوں سمجھا ہے کہ اس کے معنی ماہر جواری کے ہیں جو پہلے مرحلے میں ہی جیت جاتا ہے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح امام علیہ السلام خداوند متعال کے سامنے راضی برضا اور تسلیم رہنے والے مومنین کو اس قسم کے لوگوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ امام علیہ السلام نے مثالوں میں جن کلمات قدا، فوزتا، مغنم اور مغوم سے استفادہ فرمایا ہے، ان پر غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ یہاں کلمہ یاسر سے مراد جواری نہیں بلکہ کسی خاص قسمت آزمائی کی طرف اشارہ ہے۔ عربوں میں اس قسم کی قسمت آزمائی سے فقراء کو فائدہ ہوتا تھا۔ پیج نمبر 63۔ نہج البلاغہ کے بعض شاہرین کشاف نے زمخشری سے اس طرح سے نقل کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کشاف میں زمخشری سے اس طرح نقل کرتے ہیں، عرب والے جب اس مقابلے کے لیے نکلتے تھے تو لکڑی کے 10 تیر لیتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کا مخصوص نام ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک اونٹ خرید کر نہر کر کے اس کے 10 حصے کرتے تھے، پھر ان تیروں کو ایک تھیلی میں ڈال کر آپس میں خوب ملا دیتے تھے، پھر ان میں سے ایک بااعتماد آدمی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر صرف 7 تیروں کو، جن کے مختلف نام تھے، باہر نکلتا تھا۔ ان کی ترتیب یہ تھی: 1 حصہ، 2 حصہ، یہاں تک کہ 7ویں حصے کا نام لیتے تھے۔ سب سے بڑے حصے والے تیر کا نام معلّہ تھا اور دوسری لکڑی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ جس کے تیر نکلتے تھے وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے اور قیمت ادا کر کے گوشت کا حصہ وصول کرتے تھے۔ اس کے بعد جیتنے والے اپنے حصے کے تمام گوشت فقراء اور مساکین کو دے دیتے تھے اور ذرہ برابر بھی وہ اپنے گھروں میں نہیں لے جاتے تھے۔ یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی۔ ریفرنس یہاں پہ دیا ہے حاشیے میں، شرح نہج البلاغہ محقق خوئی، جلد نمبر 3، پیج نمبر 319، مختصر خلاصے کے ساتھ، جو قدیم ترین شرح نہج البلاغہ میں سے ہے۔ معارج نہج البلاغہ صفحہ نمبر 110 میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، یہ کام شرعی نقطۂ نظر سے جائز ہے، لیکن کبھی جوئے کو تشبیہ کے طور پر پیش نہیں کیا ہے، بلکہ امام در حقیقت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو مومنین راضی برضائے الہی ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو اپنی قسمت آزمائی کے پہلے ہی مرحلے میں سب سے بڑا انعام جیت جاتے ہیں، جس سے انہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں انہیں نہ سرمایہ لگانے کی ضرورت ہے نہ کوئی نقصان۔ قدح کی مثال جس کے معنی بغیر پھل کے تیر ہیں، اور اول فوزتا کی مثال کہ جس کے معنی بھی اول فوزہ کی مثال کہ جس کے معنی بھی کسی نقصان کے بغیر زیادہ مال غنیمت کا ملنا ہے، یہی معنی مناسب تر ہے۔ جوئے کے کھیل میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جواری پہلے ہی مرحلے پر جیت جائے اور کھیل فوراً ختم کر دیا جائے، بلکہ جوئے میں طویل بازیوں کے نتیجے میں ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس ابتدا کا انجام کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ ممکن ہے کلمہ میسر وسیع مفہوم رکھتا ہو کہ جس میں یہ قسمت آزمائی کی اقسام شامل ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جوئے کے معنی اور کلمہ میسر کے معنی حقیقی اور اس قسم کی قسمت آزمائی کے مقابلے کے معنی میں بہت فرق ہے۔ قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ اس قسم کی قسمت آزمائی کو ازلام کہا گیا ہے، میسر نہیں۔ بہرحال ان تمام کلمات اس قسم کے عمل کے لیے مذمت کے لیے آئے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90، تفسیر نمونہ جلد 5 صفحہ نمبر 68۔ یہاں حاشیے میں اس کی جو مطلب وہ دیا گیا ہے، ڈیٹیل دی گئی ہے تھوڑی کہ کہاں پر یہ موجود ہے، تو وہ جو آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھا کہ قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ اس قسم کی قسمت و آزمائی کو ازلام کہا جاتا ہے، تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ہے، تفسیر نمونہ میں۔ ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 64 پر۔ نقطہ: کوشش کے ساتھ راضی برضا رہنا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہنا خصوصاً مادی فائدے کے لحاظ سے انسان کو آرام و
راحت نصیب کرتا ہے اور اسے مال و دولت کے لالچ اور حرام طریقے سے کمانے والے مقابلوں میں شرکت اور گناہوں میں مبتلا ہوئے بغض و حسد اور کینہ پروری سے روکتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اعتقاد اور یقین کہ رزق خدا کی طرف سے معین ہے اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور انسان کو اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، انسان کو بے عملی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی جد و جہد کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ بہانہ بنا لیتا ہے کہ روزی تو پہلے ہی تقسیم ہو چکی، لہٰذا محنت اور جد و جہد کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اقتصادی امور، مادی پیش رفت اور فقر و فاقہ سے مقابلہ کرنے میں اس کو پیچھے رکھنے کا سبب بنتا ہے، لیکن ان دو نقطوں کی طرف توجہ دینے سے یہ اعتراض بھی برطرف ہو جاتا ہے۔ پہلا، اس قسم کی اسلامی تعلیمات اور اخلاقی نصیحتیں در حقیقت رکاوٹ، اسپیڈ بریکر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ کہ اپنے مادیات کی طرف جانے کے لیے طرح طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور اقتصادی طور پر سرمایہ گزاری کے ذریعے زندگی کو بہتر بنانے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ اگر ان کے مادیت کی طرف رجحان کے عوامل کو قابو میں نہ رکھا جائے تو اس میں اتنی تیزی آ جائے گی کہ لوگ لالچ، سرمایہ کی بہتات اور اسے جمع کرنے کی دوڑ میں تمام اخلاقی حدود کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ اسی چیز کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ کلمات میں باریک بینی کے ساتھ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے دوستو، میں ترجمہ بیان کر رہی ہوں یہاں پر، اے میرے دوستو، میں تمہیں ابدی زندگی کی سفارش کرتا ہوں اور دنیا کے بارے میں سفارش نہیں کروں گا، کیونکہ تم اس کی نسبت بہت زیادہ آگاہی رکھتے ہو، اس کی طرف طمع سے لپکتے ہو اور اس پر جھپٹ پڑتے ہو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 75 میں پیج نمبر 147 پر موجود ہے یہ۔ دوسرا، تعلیمات اسلامی کے موارد میں مختلف آیات و روایات کو ایک ساتھ رکھ کر مکمل نتیجہ لینا چاہیے، کیونکہ بنیادی مسائل میں ایک آیت یا ایک حدیث سے آخری فیصلہ نہیں دے سکتے۔ پیج نمبر 65۔ ایک طرف تو کسب رزق اور محنت مزدوری کے ذریعے رزق حلال حاصل کرنے پر بے حد زور دیا گیا ہے اور اس پر بہت سی روایات ہیں، جبکہ دوسری طرف مقدرات الہی پر راضی برضا رہنے اور مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے سلسلے میں بھی بہت سی روایات اور احادیث موجود ہیں۔ ان تمام روایات اور احادیث کا بغور مطالعہ کرنے اور ان پر غور و فکر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نہ تو زندگی میں بے عملی اور جد و جہد ترک کر دینا ہی صحیح ہے، اور نہ ہی مقدرات الہی اور اس ذات پاک پر توکل سے مکمل چشم پوشی کر کے حرص و گناہ میں آلودہ زندگی گزارنا ہی صحیح رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بات درست ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقسیم شدہ ہے، لیکن یہ محنت و کوشش و متانت اور اخلاقی پاسداری اور تقوی کے ساتھ مشروط ہے۔ اس سلسلے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ رزق ہرچند بے گمان برست، شرط عقل است جستن از درها، گرچہ کھز بے اجل نخواهد مرد، تو نرو در دهان از درها۔ یعنی روزی کہیں سے بھی وہم و گمان کے بغیر پہنچ جائے گی، مگر روزی تقسیم ہونے والے دروازوں کو عقل مندی سے ڈھونڈنا تمہارا کام ہے۔ اگرچہ بغیر موت کے کوئی مخلوق نہیں مرتی، تمہیں چاہیے کہ خود کو اس دنیا کے اژدہوں کے لیے لقمہ مت بناؤ۔ گلستان سعدی میں یہ شعر موجود ہے، باب سوم میں فضیلت قناعت کے سلسلے میں۔ اس گفتگو کو راضی برضائے الہی اور تسلیم کی اہمیت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث سے اختتام پذیر کرتے ہیں کہ جس میں حضرت نے فرمایا، قیامت کے روز خداوند متعال میری امت سے ایک گروہ کو بالوں پر عطا کر دے گا تاکہ اپنی قبروں سے بہشت کی طرف پرواز کریں اور بہشت کی فضا میں آزادی سے گھومیں پھریں اور بہشت کے ناز و نعمت سے استفادہ کریں۔ اس وقت فرشتگان الہی ان سے پوچھیں گے، کیا تم لوگوں نے عدالت گاہ الہی کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پیج نمبر 66۔
دوبارہ پوچھیں گے کیا تم لوگ صراط پر سے گزرے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم نے کوئی صراط نہیں دیکھی۔ فرشتے پھر سوال کریں گے کیا تم لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ اس وقت فرشتے حیرت سے سوال کریں گے تم لوگ کس کی امت میں سے ہو؟ وہ لوگ جواب دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہیں خداوند متعال کی قسم، دنیا میں تمہارے اعمال کیا تھے جو اتنا بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے ہم میں 2 خصلتیں اور عادتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے خداوند متعال نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ سوال کیا جائے گا وہ عادتیں کیا تھیں؟ وہ کہیں گے ہم نے تنہائی میں بھی، میں ترجمہ بیان کر رہی ہوں، وہ کہیں گے ہم نے تنہائی میں بھی خدا کے سامنے گناہ کرنے سے شرم و حیا کی تھی، اور جتنی مقدار دنیا سے ہماری قسمت میں تھی اس پر ہم راضی برضائے الہی تھے اور اس پر قناعت کی تھی۔ فرشتے کہیں گے یہ بلند و بالا مقام تمہارا ہی حق ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ بار الہ تو ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، ہم وابستہ ہو رہے ہیں کلام امیر المومنین سے، اور اس کے ذریعے معرفت امیر المومنین اور معرفت پروردگار یعنی تیری معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ہی ہم اس خطبے کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔